أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق سيروا فيها الليالي وأياما آمنين صلاة ارشاد ہے جعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین۔ فرمایا ہم نے ان لوگوں کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان کے جن کو ہم نے برکت والا بنایا ہے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے قرآ، وہ قریے جو مبارک ہیں، برکت والے ہیں، ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کیا بنایا ہے ہم نے؟ قرآن ظاہرۃ، کچھ ظاہر بستیاں، کہنا کی بات کہ برکت والی بستیوں اور لوگوں کے درمیان ہم نے کچھ ظاہری بستیاں بنائی۔ اور قرآن کے ترجمے میں بھی پڑھ لیجئے، ترجمہ کرنے والوں نے یہ لکھا کہ دکھائی دینے والی بستیاں۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ بستیاں نظر نہیں آتی اور کچھ دکھائی دیتی ہیں، یعنی کچھ قریے غائب رہنے والے اور کچھ قریے ظاہر رہنے والے۔ وقدرنا فیہا السیر، اور وہ جو قریہ ہائے ظاہرہ ہے، جو نظر آنے والے قریے ہیں، ان میں ہم نے تقدیر کے فیصلے کے طور پر سیر لکھ دی ہے۔ سیروا فیہا، اے ایمان والو ان ظاہری بستیوں میں سیر کرو، لیالی و ایام، دن میں بھی کرو رات میں بھی کرو، آمنین، امن کے ساتھ، تمہیں کوئی خطرہ نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی تو پھر شرمانا کیسا؟ میں آیا کس لیے ہوں؟ کچھ یہ شرم سے باہر نکلیں گے تو پھر اگلی کلاس میں جائیں گے۔ کچھ بستیاں کون سی؟ جعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، کچھ بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے بابرکت بنایا۔ میں مجبوری کی وجہ سے بستی ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ تو قریہ ہی کرنا چاہیے۔ قرآن ظاہرۃ، ان کے درمیان ظاہری قریے ہیں، باطنی بستیوں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، ظاہری قریے ہم نے بنائے۔ بس دن رات سیر کرو ان ظاہری بستیوں میں، گھومو پھرو، چلو، تمہیں کوئی خدشہ نہیں، کوئی فکر لاحق نہیں۔ آؤ، میں کیا جانوں قرآن کیا کہتا ہے، کسی وارث سے ہی خبر ملے گی کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے نشہ مبدت کو دوبارہ کرنے کے لیے کہ اس آیت کی تفسیر اس امام سے پوچھ رہا ہوں جس کا اشرا ہے۔
जलाल है, कमाल है, सब कुछ है, लेकिन हमारे मौजूदा जमाने के इमाम हैं जो हमारी हुज्जत है, उनकी बयान करदा तफसीर है, सुनोगे? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हुमैरी, जिनके बारे में परसों भी मैंने हवाला दिया कि जिनके हाथों पे ज़ियारत नुदबा आई नाहिया मुक़द्दसा से, वो रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन सालिह हमदानी से, पहले नाम वाले सफीर हैं मौला के और दूसरे नाम वाले वकील हैं मौला के। हैं? सफीर वो होते हैं जो मौला के पैगाम ले जाएं, ज़बानी या तहरीरी, और वकील वो होते हैं जो मौला की नियाबत में मोमिनीन से माल इकट्ठा करके मौला की बारगाह में पहुंचाया करते थे। अमीन। तो ये वकील हैं मोहम्मद बिन सालिह हमदानी, इनसे रिवायत करते हैं आला कतब तो इला साहिब ज़मान, कि मैंने सरकार ज़माना की तरफ लिखा क्या कि इन्ना अहला बैती युज़ूननी व यक़रऊनी बिहदीसिल मरवी अन आबाइकुम अलैहिमुस्सलाम व हुवा खुद्दामुना व कुव्वामुना शिरार खल्क़िल्लाह। कहा मौला गैरों की बात तो छोड़िए, इन्ना अहला बैती, मेरे अपने घर वाले मुझे जीने नहीं दे रहे, युज़ूननी, हर वक्त मुझे अज़ियत देते हैं, वो यक़रऊनी, और हर वक्त मुझे तिनके चुभोते हैं। तिनके चुभोना समझते हो? ताना तो नहीं करता, हर वक्त मुझे तिनके चुभोते रहते हैं। किस बात के? बेहदीसिल मरवी अन आबाइकुम अलैहिमुस्सलाम, एक हदीस पढ़ते हैं आपके आबा व अजदाद के हवाले से, मेरा तो जीना मुश्किल हो गया है। तो हदीस ये पढ़ते हैं आपके आबा के हवाले से कि वो फरमाते हैं खुद्दामुना व कुव्वामुना शिरार खल्क़िल्लाह, कि वो लोग जो हमारे खुद्दाम हैं, खादिम हैं, जो हमारे काम करने वाले वकील हैं, मखलूक खुदा के बदतरीन बंदे हैं। मौला अगर आपकी खिदमत करके भी शर का लक़ब लेना है, हाँ, और देखो शर के, इसकी जमा होती है अशरार, जैसे हदीस में आया शरार खल्क़िल्लाह, अशरार के लक़ब से घबराना नहीं चाहिए। है? अशरार यानी बदतर लोग, बेशक कहता फिर ज़माना तुम बदतर हो, मत घबराया करो। कुरान की आयत है, अल्लाह कहता है कुछ लोग जो अपने आमाल के ज़ोम में आएंगे, मैं उन्हें जहन्नम में डाल दूंगा। जो ही जहन्नम का गोता खा के उभरेंगे, दाएं बाएं देखकर अपने साथियों के कंधे हिला हिला के कहेंगे मालाना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार। जहन्नम में वो लोग क्यों नजर नहीं आ रहे जिनको दुनिया में हम बदतरीन कहते हैं? वकील कहा कि मौला खिदमत आपकी करें, वकालत आपकी, और लक़ब हमें भी बदतरीन का, और बाकी अगर आपके आबा व अजदाद की तरफ से यही मिला है तो फिर हमारी जिंदगी किस काम की? खुदकुशी करें हम? फवारद जवाब अल्लाह। तफसीर भी इमाम की वो जो अपने कलम से लिखी, तवज्जो जहां जा बैठो हमारी मवारियो, फरमाते वैहकुम, अफसोस है तुम पर मेरे सुफरा और वकला होकर ऐसी बातें अला तक़राऊन फी किताबिल्लाह व जअलना बैनहुम व बैनल क़ुरल लती बारकना फीहा क़ुरआन ज़ाहिरतन। ये अल्लाह कहता है कि लोगों के दरमियान और बरकत वाली बस्तियों के दरमियान हमने कुछ ज़ाहिरी बस्तियां बनाई। ज़माना के बाद लिख रहा है वल्लाहि नहनुल क़ुरल लती बारकल्लाहु फीहा, जिन बस्तियों को बाबरकत बनाया है अल्लाह ने, वो तो है हम। वो बरकत वाले करिए हम, व अंतुमुल क़ुरा ज़ाहिरतु, और वो ज़ाहिरी बस्तियां तुम हो जो लोगों के रास्ते हमसे कराते हो।
گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی تاریخ؟ کسی کی رسائی نہیں امام تک جب تک یہ ظاہری رابطے نہ ہوں. سمجھ بات نہیں؟ اور آج میں مجلسی ظاہری بستی پہ پڑھنے لگا ہوں. اور جب میں نے نبی صاحب تحقیق کی کہ بستی کیوں کہا گیا ان کو ظاہری بستی، نظر آنے والی چیز نظر تو آتے ہیں اس لیے ظاہر، بستی کیوں ہے؟ تو علماء اعلام نے، یہ معصوم کی تفسیر نہیں، یہ آپ کے علماء اعلام کی دماغی کاوشوں کے نتیجے ہیں. انہوں نے کہا جب سوچا تو بات یہ سمجھ میں آئی، قریہ بستی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی رہتا ہو، کیونکہ ان ظاہری بستیوں کے اندر حجت رہتی ہے. آپ چلے نہیں گئے تو جاگ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک بات کا فیصلہ کرو، جو مولا کے نائب ہیں، جو وکیل ہیں، جو سفیر ہیں، وہ ظاہری بستی اس لیے کہ ان کے اندر حجت بستی ہے. تو پھر اللہ نے بین القرى التي بارکنا فیہا، امام کو برکت والی بستی کہا. اللہ سے پوچھو تو صحیح، امام کے اندر کون رہتا ہے؟ یقیناً کوئی رہتا ہے تو بستی، ظاہری بستی جس کے اندر امام رہے. اب ظاہر ہے امام کے اندر کوئی امام سے بڑا رہے. سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ اور یہی کوئی تو توقیع میں امام نے لکھا ہے. پوچھا نا مولا آپ جو اکیلے تنہائی میں بیٹھے ہیں ہم سے ملتے نہیں، وحشت نہیں ہوتی؟ فرمایا اس سے وحشت کیسی جس کا ساتھی وہ ہو. ہاں تو آج دل چاہ رہا ہے اور حق بھی ہے مولا کے سفرا کا وہ خلا کا. ہر عشرے میں ایک آدھ مجلس ہونا چاہیے مولا کے سفرا اور وہ خلا پر بھی. تو آج میں آپ کو وہ زیارت سنانے لگا ہوں جو مولا کے پہلے نائب کے لیے پڑھی جاتی ہے. زیارتوں میں جاتے ہو نا، بغداد میں پہلے نائب مولا کے عثمان بن سعید رضوان اللہ علیہ، ان کے مدار اقدس پہ جو زیارت پڑھتے ہیں، دل چاہ رہا ہو تو بتاؤں. اور پھر سوچ لینا جب نوکر یہ ہے، مالک کو کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ مرجھائے ہوئے چہروں کو نہیں سناؤں گا میں. جو جملہ سنا ہوا ہو بے شک سنسر کر دینا، میں آگے گزر جاؤں گا. اور اگر لفظ لفظ سے سماعت کی شناسائی پہلی بار ہو رہی ہو تو میری کملائے ہوئے چہرے لے کر بیٹھنا اور ذکر سرکار زمانہ کا ربط ہی نہیں ہے، جوڑ ہی نہیں آپس میں. جب نائب اول کی مدار پہ جاتے ہیں، باب زیارات میں بہار کی جلد نمبر 100 میں جو مومن دیکھنا چاہے دکھا دے رہا ہوں، ملے گی زیارت. کیا پڑھتے ہیں وہاں؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح الناصح للہ ولرسولہ ولأولیائہ المجد فی خدمت ملوک الخلائق امناء اللہ واصفیائہ. السلام علیک ایھا الباب العظم والصراط الاقوم والولی الاکرم. السلام علیکم ایھا الباب العظم والصراط الاقوم والولی الاکرم المتوج بالانوار الامامیۃ المتسربل بالجلاوید المہدیۃ المخصوص بالاسرار الاحمدیۃ والشہب العلویۃ والموالید الفاطمیۃ. السلام علیک یا قرۃ العیون والسر المصون. السلام علیک یا فرج القلوب ونہایۃ المطلوب. السلام علیک یا شمس المؤمنین ورکن الاشیاء المنقطعین. السلام علیک یا ولی الایتام وعمید الجہوجہۃ الکرام. السلام علی الوسیلۃ سر اللہ الی الخلائق وولی اللہ الفاتح الرازق. السلام علیکم یا نائب قوام الاسلام وبہاء الایام وحجت اللہ الملک العلام علی الخاص والعام الفاروق بین الحلال والحرام النور الباہر والمجد الظاہر فی کل موقف ومقام. السلام علی ولی بقیت الانبیاء وخیرت الہ السماء المقدس
بأعلى مراتب الملك العظيم المنجي من مطالف العتب العميم ذا اللواء المنصور والعلم المنشور والعلم المستور المحجة العظمى والحجة الكبرى سلالة المقدسين وذرية المرسلين وابن خاتم النبيين بهجة العابدين ركن العابدين وذرية الخيرة الطاهرين. بهجة العابدين ركن المبهدين والوارث الخيرة الطاهرين صلى الله عليهم صلاة لا تنفذ وإن نفذ الدهر لا تهول وإن حال الزمن والعصر. اگر آج تم تھک نہ گئے آج امام کے نائب کی زیارت کے میزان میں تول کے فیصلہ کروں گا کہ توحید وہ ہے جو مسجد کا مینڈک بتاتا ہے یا وہ ہے جو غلط بتاتا ہے. افسوس ہے کوئی مومن ہمت ہی نہیں کر رہا. کم از کم ایک اشرا تو کوئی مومن ہمت کرے جو میں پورا توحید پہ پڑھوں. اہل بیت کے فضائل کا انکار ہی اسی لیے ہے کہ جاہلوں نے خدا کو نہیں سمجھا. جو میرے علم کو سمجھے گا جسے میں نے پڑھایا ہے اس میں شک کیوں کرے گا؟ چکر یہی ہے کہ اگر خدا کو سمجھ جاتی دنیا تو حجت الہی کے کمال میں شک نہ ہوتا. تو کم از کم ایک اشرا ہو جو توحید پہ پڑھا جائے اور پھر پتہ چلے کہ توحید ہمیں زیادہ آتی ہے یا ان چھوٹے مباحدوں کو زیادہ آتی ہے. حالانکہ وہ مولویوں سے لے کر آئے ہیں توحید. میں نے مولا سے تنفذ وإن نفذ الدهر لا تهول وإن حال الزمن والعصر. اتوسل الى الله. جو عربی جانتے ہو تو پہلے لطف لے لو نا. اتوسل الى الله بالشفاعة اليه ليشفع الى شفاعه واهل مودته وخلصائه ان يستنقذوني من مخاوره الدنيا والاخره فقل لي يا ولي الله الشفيع نافيا وركنا مريا دافعا قرأت القيت اليك بالاعمال ووسطت بك بالتخفيف الاصال وقرأت يا سيدي بك باب الحاجه ونجوت منك جميل السفاره وحصول الفلاح بمقام غياث اعتمد عليه واقصد اليه واطرح نفسي بين يديه. السلام عليك ورحمه الله وبركاته. میں تشریح کرنے بیٹھ گیا ہے زیارت کی پوری تو ایک اشرا سے یہ زیارت چاہتی ہے اور یہ میری فراخ دلی ہے. حالانکہ میں تو ایک اشرا گزار ہوں اس زیارت میں باقی مضمون بچ جائیں. نہیں میرا دیکھیں بخل یہ ہوتا نا کوشش میں کرتا کہ جو مضمون میں 2 مجالس میں پڑھ سکتا ہوں اسے 5 میں پڑھوں اور حق یہ ہے کہ جو 10 میں پڑھتا ہوں پڑھ سکتا ہوں اسے 1 میں پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ آگے لے جانے کی حوث ہے. اب تم زبردستی زمین سے چمٹے رہو تو یہ تمہارا مقدر ہے. ورنہ مجھے بڑی تیزی لگی ہوئی ہے کہ امام کے آنے سے پہلے سمجھا لوں تمہیں. ویسے مولا جانتے ہیں بہتر. جہاں تک میں سمجھتا ہوں 2003 میں مولا کو آ جانا چاہیے. میری ہزار بار توبہ. آمین. یہ نہ دعویٰ غیب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ تیرا نعرہ نہ پریسیوں کو نعرہ نہ پریسی سمجھ آ رہی بات ہے. میں خالد صاحب ابھی کئی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو ہی میں نے کہا 2003 میں مولا کو آ جانا چاہیے. بتائیے
پتہ نہیں کوئی سوچ رہا ہوگا کہ یہ اپنے علم کا روب جما رہا ہے ہم پر، یہ پتہ نہیں غیب دانی کا دعویٰ کر رہا ہے. بابا نہ یہ غیب دانی ہے اور نہ میری طرف سے یہ گارنٹی ہے. کل بھی آ سکتے ہیں، آج بھی آ سکتے ہیں. میاری بات نہیں. ہاں یہ جو علم انہوں نے دیا ہے اس کی روشنی میں. اور آؤ میں یہ راز کھول دیتا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ آؤ یہ راز بھی سن لو. 3 قسم کے فرمان ہیں کہ مولا کب آئیں گے. ایک روایت میں آپ کو ملے گا، بلکہ 4 روایتیں. 10 محرم کو آئیں گے، ایک ہے نوروز ہوگا، ایک ہے جمعہ ہوگا، اور چوتھی یہ ہے کہ سال طاق ہوگا، جفت نہیں ہوگا. 1 3 5 7 9 طاق سالوں میں آئیں گے، جفت میں نہیں آئیں گے. ایک دن بیٹھے بیٹھے نبی صاحب خدا کسی امام کی قسم ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا 10 محرم کو آئیں گے، یہ بھی حدیث ہے. نوروز ہوگا، یہ بھی حدیث ہے. طاق سال ہوگا، یہ بھی حدیث ہے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ ساری حدیثیں ہیں، اقوال معصوم ہیں. مولوی وہ ہوتا ہے جو اپنا مطلب نکالنے کے لیے ڈنڈی مارے. ہونا یہ چاہیے تھا، میں کہتا چاہیے میں سے ایک سچی ہوگی نعوذ باللہ اور باقی. جب میں نے دیکھا سارے قول معصوم ہیں، اچانک ایسے ہی جیسے بلب نہیں روشن ہوتا، ذہن میں سے روشنی کا جمع ہوا. میں نے کہا ہم غلط ہیں، ان میں سے کوئی فرمان غلط نہیں. ہو سکتا ہے علم تقویم کے مطابق کسی دن 10 محرم اور 21 مارچ مل جائیں اور وہ طاق سال بھی بنتا جمعہ. اور جب میں نے علم تقویم سے حساب کیا تو 2003 کی 10 محرم نوروز بھی ہے اور سال بھی کا ہی ہے. ہم 9 سمجھ رہے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے اس وقت 10 ہو، کیونکہ چاند میں بھی تو اختلاف ہوتا ہے. اس ریاض کو پیش نظر رکھو. آگے وہ ذات بہتر جانتی ہے، اس میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کی قید بتانے والے جھوٹے ہیں. تو مقصد میرا یہ ہے کہ سرکار کے آنے سے پہلے کچھ تو معرفت ہو مولا کی. کم از کم اتنا تو ہو الفت کی جب امام ظہور کریں پوچھنا نہ پڑے. میرا سردار کون سا ہے؟ کم از کم امام کو پہچانا جا سکے، بس یہی چاہتا ہوں. کیا پڑھ رہے ہو؟ اے عبد صالح میرا سلام. اے اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور اس کے ولیوں کے لیے نصیحت کرنے والے میرا سلام. السلام علیکم ایھا الباب الاعظم والصراط الاقوم والولی الاکرم. کوئی علی کے بارے میں کہہ دے باب اللہ، بخار ہو جاتا ہے. جہاں علی کے بیٹے کے نوکر کو کہا جا رہا ہے باب الاعظم. سبحان اللہ. اور آگے فقط صراط نہیں، صراط الاقوم، جو قائم نہیں، قیم نہیں، اقوم صراط ہے، اس پر سلام. اور قرآن کہتا ہے ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کہتا ہے میں تو آیا ہی اقوم کا پتہ بتانے ہوں. جو تھک گئے ہوں ہاتھ کھڑا کرے میں بس کرتا ہوں. اٹھے ہوئے ہاتھ میں نے دیکھ لیے ہیں. مگر حالانکہ جس طرف میں دیکھ رہا تھا اس طرف نہیں اٹھے، جدھر ہاتھ اٹھے ادھر میں نے دیکھا نہیں. اور مومن کی شان یہی ہے.
سنا میرا دل اڑنے کو چاہتا ہے. پتہ نہیں کون کون میرا ساتھ دے سکے گا. مولا خود مدد فرمائیے گا. السلام علیکم ایھا المتبج بالانوار الامامیۃ المتصربل بالجلاوی بالمہدیۃ. اس پہ سلام جس نے امامت کے نوروں کا تاج بنا کے سر پہ لیا ہوا. دیکھو شرف دیکھو شرف دیکھو شرف دیکھو. ہوتا ہے نا یہ بندہ بادشاہ کے بڑا قریب ہے. کیسے بھئی جو لباس بادشاہ خود پہنتا ہے وہی اس کو دے دیتا ہے پہننے کو. اور میرے مولا کے پہلے نائب کی زیارت پہ پڑھا جا رہا ہے المتصربل بالجلاوی بالمہدیۃ. اس پر سلام جو مہدی دورہ کی اتری ہوئی چادریں اڑتا رہا. امید سے زیادہ پذیرائی ملی لیکن ایک دعوت فکر ہے میری طرف سے. آپ نے تو شرف پہ داد دی نا کہ کیا شرف ہے اس کا. مولا کی چادریں اتری ہوئی چادریں مولا کی اترن یہ پہنے. لیکن میں جھوم رہا ہوں اور خیال میں نے کسی اور حجت کی اترن کا کمال دیکھا. یوسف نے قمیص اتارا بھائیوں کو دے کے کہا اذهبوا بقمیصی هذا فَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِيَّاتِ بَصِيرًا. یہ میری اترن لے جاؤ میرے بابا کی آنکھوں سے لگانا. اترن کا یہ کمال کہ یوسف سے بڑی حجت کو شفا دے دے. اس کے دامن میں کیا کرامتیں ہوں گی جو امام زمانہ کی اترن رکھتا ہے. کیا الفت اب بھی مجھے کہنے کا حق نہیں کہ یہ وہ ہے عثمان بن سعید ابو جعفر رضوان اللہ علیہ. حالانکہ یوسف سے بڑی حجت ہے یعقوب ہر لحاظ سے. بڑی حجت کو شفا دی یونس کی اترن نے. اور اس کے پاس ایک جلباب نہیں بجلاویب کا لفظ ہے کئی چادریں 3 تو کم از کم ہوں گی. یوسف کا ایک قمیص نبی کو شفا دے اور جس کے پاس مہدی کی چادریں. میں کیوں نہ کہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک روزانہ مولا تو کیا میرے مولا کے نائب کے پاؤں پکڑ کے بھیک مانگتے ہوئے شفا کی خیرات کی. ارادے کیا ہے؟ المتصربل بالجلاوی بالمہدیۃ. یہ مہدی کی اتری ہوئی چادریں استعمال کرتا رہا ہے. اس ولی اکرم پہ سلام. یا رسول کے بارے میں اکرم سنا تھا مولا کے نائب کے بارے میں یہی جملہ سننے کو مل رہا ہے. المخصوص بالاسرار الاحمدیۃ والشہب العلویۃ والموالید الفاطمیۃ. اگر یہی ہو چھت ہٹ جائے گی عرش اور جنت یہی دکھائی دے گی. یہی بشرط کے سنبھال لینا. اس میں سلام جو مخصوص ہے اسرار احمدی کے ساتھ, جو جانتا ہے کہ ذات احمدی میں اسرار کیا ہے, والشہب العلویۃ جو جانتا ہے کہ علی کے شہاب ثاقبوں میں علوی ستاروں میں راز کیا
انہی کا پہن کے انہی کو آنکھیں دکھانے والے نمک حرام. اگر ان کے ہاں بچے تیرے میری طرح پیدا ہوتے تو پھر یہ کیا جو ان اسرار کو جانتا. سمجھ میں آئی بات؟ السلام علیکم یا قرۃ العیون والسر الحصول. آنکھوں کی ٹھنڈک پہ سلام. میرے مولا کے نوکر کے بارے میں ہے, نائب اول کے بارے میں. جی محفوظ چھپے ہوئے راز پر سلام. سلام. السلام علیکم یا فرج القلوب و نہایت المطلوب. اے دلوں کی مشکل کشائی میرا سلام. اے ہر مطلوب کی غایت اور آرزو. ہر مطلوب. بھئی اس سے بڑی کیا بات ہے؟ دیکھو دیکھو اشارہ کر رہا ہوں. جبریل کہتا ہے مہدی کہاں ہے؟ اسرافیل کو جستجو ہے مہدی کہاں ہے؟ آدم کو تلاش ہے مہدی کہاں ہے؟ عیسیٰ کو تلاش ہے مہدی کہاں ہے؟ میرے مولا کا کوئی کام ہے؟ عثمان بن سعید کہاں ہے؟ مہدی کے دوران ہر ایک کا مطلوب اور اس کی آرزو یہ. اس سے بڑا شرف کیا ہوگا؟ زمانہ جس کا پوچھے وہ اس کا پوچھے. یہی تو شرف. ان کی نوکری میں یہی تو عزت سے ہے, یہی تو مرتبہ ملتے ہیں. چھوڑنا پڑیں گے فکریں, مجبوری ہے. السلام علیکم یا ولی الایتام. اے یتیموں کے سرپرست میرا سلام. آج کے زمانے کی غیبت کے بعد جتنے شیعہ ہیں آنے والے سب کو معصوم نے کہا ہے یتیم شیعوں پر سلام. اور توجیہ یہی بیان کی ہے کہ اس سے بڑا یتیم کون ہو سکتا ہے جن کا امام غائب ہو. ٹھیک ہے نا مولا؟ یتیم کہ سرپرست موجود نہیں ہے, سامنے نہیں ہے. سامنے نہیں, ہمیشہ رہے, موجود تو ہے, سامنے نہیں. یہ ہے ہماری یتیمی. اور مولا کے نائب کے بارے میں زیارت میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا ولی الایتام. اے یتیموں کے والی. تمہارا سرپرست تو مولا کا نائب ہے. مولا پھر مولا ہے وَقَمِيدَ الْجَحَوْ جِحَتِ الْقِرَامِ. جہ جا کی جمع ہے جہا جہاں. جہا جا اور لغت پڑھ لینا. جہ جا کس کو کہتے ہیں؟ السابق بسرعت الى الجود والکرم. جو جود و کرم میں سب سے سابق بھی ہو مگر سرعت کے ساتھ. جو سوال سے پہلے دے. سوال سے پہلے دینے والے سخی کو کہتے ہیں جہاں جہاں. اس کی جمع ہے جہاں جہاں. السلام علیکم یا حمید الجہادیات الکرام. اور دنیا کو سوال سے پہلے دینے والے مولاؤں کے قابل اعتماد ولی میرا سلام. سر اللہ فی الخلائق. کائنات کی پوری مخلوقات میں جو اللہ کا راز ہے اس کے خلیفہ پر سلام.
جو اللہ کا راز ہے، فی الخلق نہیں، فی الخلائق، ہر مخلوق میں راز، راز وہ ہوتا ہے نا جس کا پتہ نہ چلے، اور خلق کا راز نہیں، خلائق جتنی مخلوق ہے، یعنی ہم میں اگر ہے امام راز ہے، نہیں پتہ کیا ہے، آسمان میں بیٹھا ہے فرشتوں کو نہیں پتہ کیا ہے، نبیوں میں بیٹھا ہے آدم کو نہیں پتہ کیا ہے، ہاں راز جو ہے اللہ کا راز کوئی نہیں جانتا. اور میں دیکھتا ہوں کہ باقی جاگ رہے ہو جب تھکے ہو. السلام علی الوسیلۃ ولی اللہ الفاتق الراتق، اس پر سلام جو اللہ کے ولی کا وسیلہ ہے. کس ولی کا؟ وہ ولی جو فاتق بھی ہے راتق بھی ہے. فاتق بھی ہے، فتق اور رتق دو مصدر ہیں. ہاں رتق کسی بند چیز کے لیے بولا جاتا ہے، بند ہے، انڈا ہے نا جیسے، اب یہ بند ہے نا، ہاں تو اسے کہا جائے گا رتق. اور اگر اس میں کوئی دروازہ کھول دیا جائے تو یہ ہے فتق. ہے زیارت کے فکرے، میں نے بنائی نہیں، قسم لے لو مجھ سے، کیونکہ میری پیدائش سے صدیوں پہلے بنی. توجہ اور لطف یہ ہے کہ یہ وہ زیارت ہے معصوم بھی یہی پڑھتے رہے، کیونکہ اس زیارت میں صرف مولا کے نائب کو خراج نہیں ہے، مولا کو بھی ہے خراج. تو کہتے رہے مہدی دوراں کو فاتق بھی راتق بھی، بند کرنے والا کھول دینے والا، بند کرنے والا کھول دینے والا. اے اللہ کی پاک کتاب، اے ہادی برحق قرآن، میرا مجمع حیران ہے، پریشان ہے، کچھ تھکا ہوا ہے، کچھ گھبرایا ہوا ہے. تو بتا فتح و رتق کیا ہے؟ جی قرآن نے میرا استغاثہ کال سے سن لیا. سورہ انبیاء کی ایک آیت آواز دے رہی ہے. سورہ انبیاء لکھ لو، شق قرآن مجید بھی لے آؤ. خدا کہتے ہیں اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. میں کیا کافروں بدبختوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے؟ ہم نے انہیں کھول دیا. صافی سے لے کر تفسیر فرات تک مزل اہل بیت کی کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لینا.